बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ की ग्रैंड डिबेट के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मेरे साथ हैं मैं हूं डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी। जी नाजरीन, आज का हमारा जो ग्रेट डिबेट है उसका उन्वान है पाकिस्तान का मुकद्दमा। और ये उन्वान इसलिए रखा है कि सियासत और निज़ाम हुकूमत दो चीज़ें आज के पैनलिस्ट के वसातत से हम आपके सामने रखेंगे कि गुज़श्ता 75 सालों से एक एक्सरसाइज हो रही है इस पाकिस्तान में, वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, जो ना अवाम की तकदीर बदल सका है ना मुल्क की तकदीर बदल सका है। तो हमारा डिबेट इस पे होगा कि क्या इस निज़ाम में रिफॉर्म्स करके इसकी इस्लाह और तत्हीर का अमल मुमकिन है, अगर है तो कैसे है। दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर इस निज़ाम के ज़रिए तब्दीली नहीं आ सकती तो वो कौन सा निज़ाम है, मॉडल है जिसको हम इम्प्लीमेंट करके पाकिस्तान के अवाम की मुआशी इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर कर सकते हैं और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना सकते हैं। क्या वो निज़ाम रियासत मदीना का, मुआख़ात मदीना का सोशो इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन है? क्या वो निज़ाम मिसाक मदीना के 63 आर्टिकल्स हैं जिनमें राइट ऑफ सिटीज़नशिप से लेकर एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की गई है? तो आज हम अपने पैनलिस्ट के सामने इन्हीं सवालात को रखेंगे और इसी ग्रैंड डिबेट को लेके चलेंगे। और सुनो टीवी का मकसद यही है कि आपके दरमियान शऊर को बेदार करना, हक़ाइक़ को सामने लाना कि जो चीज़ें प्रैक्टिस हो चुकी हैं खुदारा उनसे जान छुड़ाई जाए और नए विजन के साथ आगे बढ़ा जाए, जिसे रियासत मदीना का नबवी मॉडल कहते हैं। लूप होल्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि इस निज़ाम में वो कौन से लूप होल्स हैं जिसकी वजह से आज तक अवाम की तकदीर नहीं बदल सकी। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो बनने का प्रोसेस था उसमें जो हमारे लीडरान थे उस दौर के, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत जिद्दोजहद की, उसके बाद ये पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। तो एक शेर से मैं आगाज़ करूँगी कि क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। आज इस नशेमन को बचाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम दुरुस्त समझ का तयन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जी, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साद नज़ीर साहब, मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत हैं। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब खुर्शीद नदीम, जाना पहचाना नाम, पाकिस्तान टेलीविज़न पे आप इनको देखते रहे, कॉलम निगार हैं, स्कॉलर हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर किबला अयाज, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। उनके साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल, तहरीक नौजवानाने पाकिस्तान और कश्मीर। और मेरे दाई जानिब मौजूद हैं सबूक सैयद साहब, सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उमर और अकज़ई साहब जो कि पब्लिक पॉलिसी मेकर हैं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं क्रिस्टोफर शरीफ जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर साहिबान पाकिस्तान हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर शहजादी पाकिज़ा साहिबा जो कि इस्लामी स्कॉलर हैं। जी, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल साद नज़ीर साहब आपसे शुरू करते हैं। पाकिस्तान में ये डिबेट बहुत अरसे से चल रही है कि ये निज़ाम बेहतरी नहीं ला सकता, इसकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। बाज़ हल्कों का ख्याल है कि इसी के अंदर रह के रिफॉर्म्स करके बेहतरी की तरफ बढ़ा जा सकता है। आप बताएं, रियासत मदीना का वो कौन सा मॉडल था कि जिसको एडॉप्ट करके आज पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल का तयन कर सकता है? जज़ाकल्लाह जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। डॉक्टर साहब, जो इस हवाले से रियासत मदीना के हवाले से और जो दौरे हाज़िर में निज़ाम हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेड है, इसकी पहले बेसिक कोर डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जो हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन ओवर द पास्ट 50 to 100 ईयर्स डेवलप किया गया। और इस वक्त जो सिक्का राजुल वक्त है, जो निज़ाम यहाँ पे इस वक्त इन नफाज है, उसको हम तशबीह देते हैं जमहूरियत से। और जमहूरियत की जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझने की ज़रूरत है। लोग जमहूरियत को कंफ्यूज करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस से, और लोग जमहूरियत को कंफ्यूज करते हैं मशावरत के प्रोसेस के। मशावरत का प्रोसेस इस्लाम में भी उसी तरह से अवेलेबल है, और वहाँ पे भी जो बेसिक डिफरेंस रिलीजन में और जमहूरियत में है कि जमहूरियत गिव्स द राइट ऑफ लेजिस्लेशन टू द पीपल, यानी आवाम इकट्ठी हो के अपने फ्यूचर का, अपने यहाँ प्रैक्टिस होने वाले कवानीन का
کجا اس کہ ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، ریلیجن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ اپنا فیوچر خود طے کر سکتے ہیں قوانین کے حوالے سے، اور ان کا نفاذ جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں۔ جو اسلام کا کانسیپٹ ہے اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس کی مخلوق کس قانون کے تحت جیے گی، ڈیوائن لا جو ہے، ڈیوائن لا جو ہے، اور اس کے بعد جو اس کی تشریحات ہیں یا اس کا نفاذ ہے اس میں ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز کی ڈسکشن اور اس کی لیجسلیشن آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو بیسک قوانین ہیں، بیسک رائٹس ہیں جو اللہ پاک نے بندے کے لیے تجویز کیے ہیں، ان میں آپ چینج نہیں لا سکتے۔ جمہوریت کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت کہاں سے آئی اور ہمارے ہاں یہ نافذ کیسے ہوئی۔ پہلی تو بات یہ کہ 1924 سے پہلے مسلمانوں کے ہاں، یعنی خلافت کے ختم ہونے سے پہلے مسلمانوں کے ہاں یہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز آپ کو نہ سنائی دے گی، نہ کسی قرآن حدیث میں آپ کو اس کا تذکرہ ملے گا، اور نہ خلفاء کے دور میں اس کا تذکرہ ملے گا۔ اور جو ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف 4 خلفاء جو تھے وہی خلفاء راشدین تھے، وہی خلافت لائے تھے، یا ان کے دور میں خلافت امپلیمنٹ ہوئی، اس کے بعد خلافت نہیں رہی۔ 1924 تک اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو 104 سے زیادہ خلفاء ملیں گے جو مختلف ادوار میں اپنی گورنمنٹ کسی نہ کسی فارم میں ایکسرسائز کرتے رہے۔ وہ ڈیٹیریشن کا شکار بھی ہوئی، اور اس میں گولڈن پیریڈز بھی آئے، 700 سے 12 تک گولڈن ایج بھی آئی، اور اس میں ڈیفارمیشن بھی ہوئی، لیکن خلافت قائم رہی، اور اس نظام میں کوئی طاقت تھی جو وہ 1924 تک چلتا رہا۔ 1924 کے بعد جو 17ویں سینچری میں ایک بحث دین اور دنیا کی علیحدگی کی یورپ سے شروع ہوئی، اور جو چرچ اور کراؤن کے درمیان جو گٹھ جوڑ تھا اس کو توڑنے کے لیے اس وقت کے اہل دانش نے جو گفتگو شروع کی کہ دین کو دنیا سے علیحدہ کیا جائے تو ہم یہ ان کا کمبینیشن توڑنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس سیکولرزم کی کوک سے پھر ڈیموکریسی بھی جمی، اور وہیں سے پھر یہ نیشنلزم بھی جما، جہاں آپ کے خلفاء کے دور میں جو اتحاد پوری دنیا میں اویلیبل تھا اس کو توڑنے کے لیے نیشنلزم کی گفتگو بھی۔ ذرا اس میں کنکلوسیو آ جائیں کہ کیا وہ ماڈل جو ہے ہم پاکستان میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ریاست مدینہ کا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ گفتگو ڈاکٹر صاحب میرے نزدیک بعد میں آتی ہے۔ پہلے یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنے کی ضرورت ہے، یا تو ہم طے کر لیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، یا ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں مسلمان ہونے کے باوجود اپنے نظام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر آپ نے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بنیاد کی بات کریں تو وہ اسلام پر مبنی ہے۔ اگر ہم علامہ اقبال صاحب کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آزادی وطن کا تصور اسلام کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر پاکستان کی بنیاد اسلام تھی تو پاکستان بننے کے بعد اتنا تذبذب کیوں ہے، اتنی کنفیوژن کیوں ہے؟ آج تک ہم تعین کیوں نہیں کر سکے کہ ہم نے کس راہ پر چلنا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، اور یہ جو کنفیوژن کی بات آپ نے کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آغاز یہاں سے ہو گیا، اور ہم اسٹل ابھی تک کنفیوز ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں نظام ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی نظام چلنے نہیں دیا گیا، آپ طے ہی نہیں کر پا رہے۔ آپ کے پاکستان میں کوئی شخص آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے سعودی عرب جیسا نظام قائم کرنا ہے، تھوڑے دنوں بعد وہ چائنا کا وزٹ کر کے آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے چین کا نظام قائم کرنا ہے، کچھ عرصے بعد اسے لگتا ہے کہ یورپ جیسا نظام قائم ہونا چاہیے۔ تو آپ کے حکمران یہاں کنفیوز ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد صدارتی نظام کی باتیں آپ لوگ شروع کر دیتے ہیں، کچھ عرصے بعد آپ کو یاد آتا ہے نہیں یہاں پر ریاست مدینہ جیسا نظام جو ہے وہ قائم کر لینا چاہیے۔ لیکن آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آپ کا جو آئین ہے، جس پر تمام مکاتب فکر کے، اس میں علماء بھی شامل ہیں اور اس کے اندر قوم پرست جماعتیں بھی شامل ہیں، ان سب کی ایک متفقہ دستاویز پاکستان کے اندر موجود ہے، 1973 کا آئین۔ 1973 کے آئین کو آپ اس ملک میں چلنے نہیں دیتے۔ پاکستان کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ افغانستان میں بھی طالبان نے کوئی نظام قائم کیا ہوا ہے، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا کہیں نہ کہیں چل رہا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک تعین ہی نہیں کر پائے کہ کون سا نظام رکھنا ہے، کیسے چلانا ہے۔ شاہ جی آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ دیکھیں اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ خورشید ندیم صاحب آپ کی طرف۔ ریاست بنیادی طور پر نہ اسلامی ہوتی ہے نہ غیر اسلامی ہوتی ہے۔ ریاست اصل میں ایک انسانی ضرورت کے تحت جنم لینے والا ادارہ ہے۔ یہ افراد ہیں جن کے اپنے نظریات بھی ہوتے ہیں، مذہب بھی ہوتا ہے، خیالات بھی ہوتے ہیں، وہ اس کی روشنی میں ان مقاصد کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ریاست وجود میں آتی ہے۔ یعنی لوگوں کی جان کو کیسے تحفظ ملے، لوگوں کو مال کو کیسے تحفظ ملے، لوگوں کی عزت و آبرو کو کیسے تحفظ ملے۔ دنیا میں ریاست کا جو نظام ہے یہ ایوالو ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کیسے امپائر سے ہم نیشن سٹیٹ کی طرف آئے ہیں۔
جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت دنیا میں جو ماڈل موجود تھا وہ ایک نیشن سٹیٹ کا ماڈل تھا. پاکستان بھی نیشن سٹیٹ کے ماڈل پر وجود میں آیا، لیکن چونکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان ایک ریاست چاہتے ہیں، مسلمانوں کا اپنا ایک الگ تشخص ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ جو ماڈرن نیشن سٹیٹ آپ بنانے جا رہے ہیں اس میں اسلام کے کیا رول ہوگا. جیسے ابھی ذکر ہوا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، تو ماڈرن نیشن سٹیٹ کے اندر حاکمیت اعلیٰ عوام کے پاس ہے، تو اس کو کیسے ریزالو کیا جائے. پاکستان شاید اس لحاظ سے دنیا کا سب سے بہتر مسلم ملک ہے جس نے ان دونوں آئیڈیاز کو جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ہم الجھ کے کچھ ان چیزوں میں جن میں نہیں الجھنا چاہیے تھا. یہ بات دونوں آپس میں اختلاف نہیں رکھتے کہ خدا کی حاکمیت اور عوام کی مرضی کا نظام. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو نظام تجویز کرتا ہے وہ بنیادی طور پر وہی کرتا ہے جو لوگوں کی مرضی سے وجود میں آئے. اس کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ وہ امرہم شورا بینہم، کہ مسلمان وہ ہیں جن کا نظام ان کے بامی مشورے سے چلتا ہے. جمہوریت مشورے کا نام ہے، یعنی جمہوریت یہ طے کرتی ہے کہ کس کو حق حکمرانی دینا چاہیے. جب آسمان سے ہدایت آنی بند ہو گئی، ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے کہ کس کو حکمران ہونا ہے تو پھر سوچنے کی بات نہیں ہوتی. جب الہام سے، جب وحی سے یہ فیصلہ نہیں ہو پایا، ختم نبوت کا مطلب یہی ہے کہ اب آئندہ فیصلے وحی سے نہیں ہوں گے. وحی نے جو فیصلہ دینا تھا وہ دے دیا، اور اس نے فیصلہ یہ دے دیا کہ وہ امرہم شورا بینہم، اب تمہارے معاملات بامی مشورے سے چلیں گے. اسی اصول پر حضرت بکر صدیق کی خلافت وجود میں آئی، اسی اصول پر حضرت عمر کی خلافت وجود میں آئی کہ لوگوں نے کیا چاہا کس کو حکمران بنایا جائے. تو وہ حکمران جو پیدا ہوتا ہے، بالکل، تو وہ جو سلیکشن کا پروسیس وہ ظاہر ہے. اب جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کی مرضی، لیکن یہ کیسے ہم حاصل کریں گے، یہ ایوالو ہوگا. پہلے بیعت سے حاصل کرتے تھے، آج ووٹ سے حاصل کرتے ہیں. پہلے قبائل کے لیڈر بیٹھتے تھے، آج سیاسی پارٹیوں کے لیڈرز بیٹھتے فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ ایک سسٹم ایوالو ہوتا ہے. لیکن جو بات اس کی روح میں شامل ہے، جو سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ خدا کی مرضی کیا ہے. یہ جاننے کے لیے ظاہر ہے ہمارے یہاں اختلاف بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک اجتماعی باڈی ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ خدا کی منشا کے لیے جو تعبیرات موجود ہیں اس میں سے کس کو اختیار کرے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. جو جمہوریت کے کرٹک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یہ جب جلسے کرتی ہیں یا پروگرام میں ڈسکشن کرتی ہیں تو جمہوریت کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن اپنی جماعت میں جمہوریت نہیں ہے. نسل در نسل ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے آتے ہیں، وہ وزیر اعظم بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں. تو جمہوریت کیسی؟ جمہوریت کا تو مطلب یہی ہے نا کہ عوام جو فیصلہ کرے، اور پارٹی کے اندر بھی جمہوریت ہو کہ جو پارٹی میں الیکشن ہو اور جو جیتے وہ سامنے آئے، نہ کہ کسی کا بیٹا بیٹی. تو جمہوریت پر تنقید ہوتی ہے، اس پر آپ کیا کامنٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے. لیکن اس وقت اب ہمارے ہاں جو نظام ہے اس میں یہ ایک بات ہے کہ ابھی تک ہم جو ایک خاندانی تسلسل ہے وہ ہمارے ہاں محترم بھی ہے، اس کی ہم عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں. مختلف سیاسی جماعتوں کو لے لیں تو ان جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ ان کے کارکنوں کی مرضی سے قائدین بنے ہیں. کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی جماعت نے زبردستی ایک قائد کو کارکنوں کے اوپر مسلط کیا ہو. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملی جلی ایک کیفیت ہے، ایک ملا جلا نظام ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس طرح ایک نظام کی طرف جائیں کہ جس میں کارکن جو ہیں وہ انتخاب کر سکیں اور قیادت جو ہے وہ بھی تبدیلی کے مختلف مراحل سے ہیں. جی عبداللہ حمید کل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، چونکہ آپ کا یوتھ کے ساتھ بڑا انٹریکشن رہتا ہے، یوتھ کی ایک آپ چیئر بھی کر رہے ہیں، ایک آرگنائزیشن ہے. تو ہم پاکستانی عوام کو وہ ریاست مدینہ اور خلافہ ماڈل کی آسانیاں کیوں نہیں دینا چاہتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. اور ظاہر ہے میں تو ان سب کے سامنے طفل مکتب ہوں، آپ کی نوازش. دیکھیں جہاں تک بات ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، تو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عوام کے حقوق جو ہے ان کو سلب کیا گیا. اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ روزانہ توڑا جاتا ہے. صرف عامر نہیں توڑتا بلکہ یہ سیاستدان روزانہ توڑتے ہیں. ہمارا آئین پاکستان کا 2A جس کا ابھی خورشید ندیم صاحب نے ذکر کیا، ہم نے آئینی طور پر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو قبول کیا ہے کہ بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے اس مملکت خدا داد پاکستان کا.
دوسری بات ہمارا آرٹیکل 227 کہتا ہے کہ قرآن اور سنت بالادست قانون ہوں گے اس ملک کے. پھر سود کا نظام لے کے ساتھ چلتے ہیں. یہ کس نے, کوئی جمہوری حکومت بتائیں جس نے سود کو جو ہے وہ بین کیا ہو. آپ کے 29 بل اس اسمبلیوں کے اندر ایک دن میں پاس ہوئے, سینٹ سے, نیشنل اسمبلی سے. کسی نے سود کے اوپر بات کی؟ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے, یہ ریاست مدینہ کی جو بات ہے نا, مدینہ تو ایک شہر ہے ڈاکٹر صاحب. ریاست طیبہ کا ماڈل تھا پاکستان کا. پاکستان جب بنا تھا تو کیا ہے, قائد اعظم جو ہے خدا نہ خواستہ منافق تھے. ایسٹ انڈیا کمپنی جب ہم نے اس نظام کو چھوڑا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا نظام تو ویسٹرن ڈیموکریسی تھا, تو ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ کیا قائد اعظم کی 1 جولائی 1948 کی جو لاسٹ اسپیچ تھی جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کی اوپننگ پہ کی تھی, انہوں نے کیا بڑا واضح بولا تھا کہ جناب جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آئے گا. یہ آخری ان کی تقریر ہے. اور جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے انہوں نے جب پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو تقریر کرتے ہوئے بولا تو انہوں نے بڑا واضح کہا کہ جب اکبر کا ماڈل کا بات ہوئی اور کہا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہ اب پاکستان بن گیا, اب اکبر کا ماڈل, اکبر بادشاہ کا لگائیں, تو قائد اعظم غصے سے کھڑے ہو گئے اور روسٹرم پہ جا کے کہا کہ جناب ہم اکبر کا نہیں, ہم ریاست مدینہ کے سنہری اصول اپنائیں گے. کیا یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں نا, یا تو آپ بتائیں کہ غلط ہوا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہٹے تھے تو اس لیے کیونکہ مسلمانان ہند کا ایک خواب تھا, ایک محبت تھی اس نظام کے لیے جس کے لیے آج ہم تک غدا کر رہے ہیں, اور آج یہ گرینڈ ڈیبیٹ جو ہے سنو ٹی وی جو ہے وہ اس کو ہولڈ کر رہا ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے, اب آ جائیں اس کے اوپر. پاکستان بن گیا, قائد اعظم نے اس ڈیبیٹ کو اوپن کیا. 13 اگست 1947 کی سپیچ کو جو ہے وہ بڑا بتایا جاتا ہے. 13 اگست 1947 کی سپیچ کو آل انڈیا ریڈیو سے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ نشر کیا گیا. وہ تقریر انڈیا سے چلائی گئی اور آدھی چلائی گئی, لیکن اس میں کیا کہا کہ مسلم آزاد ہیں اپنی مساجد میں جانے کے لیے, ہندو آزاد ہیں اپنے مندروں میں, اور عیسائی آزاد ہیں جو ہے اپنے چرچوں میں. تو کیا یہ جو اسٹیٹ آف طیبہ تھی اس کے خلاف تھا؟ کیا کسی نے مسلمانوں نے انکار کیا؟ انکلوسیو ماڈل تھا, یہ انکلوسیو ماڈل تھا. اب اس کے اوپر آ جائیں کہ جمہوریت, یہ جمہوریت ہے, اس نے ہمیں دیا کیا ہے؟ کیا علامہ اقبال نے نہیں کہا کہ کیا راز ایک مرد فرنگی نے فاش, مرد فرنگی نے فاش, ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ہے وہ طرز حکومت کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. کس بندے کو آپ نے کمپیٹنس کی بنیاد کے اوپر, آج یہ بچے بچیاں ہمارے کئی ایسے سیاستدان ہیں جن سے کمپیٹنٹ ہے. یہ اسمبلی کیا ہے؟ صرف وہ کھانگڑ گائیں جو دودھ نہیں دیتی ہیں اور سارا دن جو ہے وہ بیٹھ کے چارہ کھاتی ہیں, گند پھیلاتی ہیں اسمبلی کے اندر, ایک دوسرے کو آوازیں کستی ہیں, اپنے مفادات, اپنے ذاتیات کے حوالہ ان کا سوچ اور ان کی فکر جو ہے یہ قائد کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. قائد جنہوں نے اپنی جو ہے 80 کروڑ کی جائیداد اس پاکستان کو دے دی. کون ہے جو پاکستان میں آج دے رہا ہے؟ ہر کوئی اس کو گھسیٹ رہا ہے. دوسری, میں عوام سے سوال پوچھتا ہوں کہ جس دھرتی ماں کے اندر تا قیامت آپ نے دفن ہونا ہے اس کو لوٹتے کھسوٹتے ہیں, کون لوٹ رہا ہے ان کو؟ کیا یہ عوام لوٹ رہی ہے؟ یہ تو بیچاری خود لوٹ گئی ہے, یہ تو وادی پرخار کے اندر پھنس گئی ہے. میری گزارش اس کے اندر آپ کا یہ جمہوری نظام نہیں چل سکتا. 45% آن دی ایوریج ووٹنگ جو ہے وہ ہوتی ہے, 45%. بالکل صحیح. آپ مجھے بتائیں کہ یہ 45% کے اوپر جو ہے آپ 55 کو, یہ جمہوریت ہے جہاں میجورٹی جو ہے وہ ووٹ کے وہ ہی نہیں دیتی نہیں ہے, اور 45% والے میں سے بھی جو کسی کو 10 یا 15% ملتے ہیں وہ ہمارا حکمران بن جاتا ہے. سر آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. میں آپ کی طرف آؤں گی. عمر, اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہے؟ جیسے کہ انہوں نے عبداللہ صاحب نے قائد کی تقریر کے حوالے سے گفتگو کی, تو 2 طرح کے طبقے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ اس تقریر کے بعد انہوں نے یہ ایک پوائنٹ نکالا کہ قائد تو ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے, لیکن ایک طبقہ کہتے ہیں نہیں, قائد چاہتے تھے کہ اسلامی اقدار کا نفاذ ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ڈویژن کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سنگل کریکولم نہیں ہے, ایک یکساں نصاب تعلیم نہیں ہے, جس کی وجہ سے معاشرہ ڈیوائڈ ہے؟ بیسیکلی پاکستان میں اس وقت 5 ایجوکیشن ماڈل چل رہے ہیں.
اور اس کی وجہ سے ہم ڈیوائڈ تو ہیں، اس پہ تو ہم کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پہ انڈیویجولز ریفارمز ہو رہے ہیں، یہاں پہ انسٹیٹیوشنز ریفارمز ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ ایک ادارے میں ایک سربراہ آ جاتے ہیں تو وہ خود سے ایک سوچ، ان کی جو سوچ ہوتی ہے ان کی متحد سارا پھر سسٹم چلتا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم انسٹیٹیوشنز ریفارمز لے کے آئیں اور یہاں پہ ہم کلیکٹیو وزڈم ہو، ایک ویژن ہو، آج ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 2047 میں یعنی 100 سال جب پاکستان 100 سال کا ہوگا تو اس وقت پاکستان کو ہم کس ٹریک پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم نے ایجوکیشن پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ آج اس وقت پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے۔ ہمیں ایز اے نیشن ایک کلیکٹیو وزڈم پہ چلنا ہوگا کہ ہم نے اچیو کیا کرنا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ مطلب کوئی کسی کی بھی حکومت ہو لیکن ہماری ایک گول ہو، یہ ہونی چاہیے کہ وی ایز اے نیشن ہم سیٹ کریں کہ دیکھیں ہم نیوکلیئر پاور تو بن گئے، ول تھی ہماری۔ آج پاکستان واحد اسلامک ریاست ہے دنیا کی، مسلمانوں کے ان کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور میں بتاتے چلوں کہ میں کافی دنیا گھوما ہوں، لیکن میں بتاتے چلوں اس ملک میں جو پوٹینشیل ہے وہ کسی ملک میں نہیں ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پوٹینشیل کو سامنے کیسے لے کر آنا ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ سر میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ آپ کا اقلیتی برادری سے آپ کا تعلق ہے، جتنا پاکستان مسلمانوں کا ہے اتنا پاکستان آپ کا بھی ہے۔ آپ نے بھی پاکستان کے سسٹم کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، کیا لوپ ہولز ہیں پاکستان کے سسٹم میں؟ پاکستان میں لوپ ہولز ہی تو ہیں۔ جس طرح سر نے فرمایا کہ پاکستان میں اگر ایک نظام کو چلنے دیا جائے نا، تو نظام کوئی بھی ہو، ریاست مدینہ جب تھی تو وہاں پہ بھی اگر آپ اس کو گہرائی میں پڑھیں تو اس وقت جو ریلیجس مائنورٹیز تھی، اسپیشلی کرسچنز، وہ بہت اچھے طریقے سے اس وقت کے فیبرک، سوشل فیبرک کے اندر ویل انٹیگریٹڈ تھے۔ اور اگر آپ پاکستانی سوسائٹی کو بھی دیکھیں تو پاکستانی سوسائٹی کے اندر بھی جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں وہ بڑی اچھے طریقے سے اس فیبرک کا حصہ ہیں۔ پرابلم آ جاتا ہے کہ جب ہم اپنی پرسنل چاہتوں کو، اپنے پرسنل احساسات کو بالاتر کر دیتے ہیں نیشنل پالیسیز کے اوپر۔ تو آئی تھنک پاکستان میں جب تک ہم پاکستانیز جس بھی مقام پر ہیں، جس بھی اسٹیٹ پر ہیں، ہائیسٹ اسٹیٹ پر ہیں یا لو اسٹیٹ پر ہیں، ہم سب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگ پاکستان کو بالاتر رکھ کے، اپنی نیشن کو بالاتر رکھ کے جب تک ایک یونیفائڈ سوچ کے مطابق نہیں چلیں گے، یہ پرابلم، یہ کرائسس ختم نہیں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے تو ریاست مدینہ وڈ بی اے ویری آئیڈیل ماڈل فار دی ریلیجس مائنورٹیز آف پاکستان آلسو، بیکاز یہ وہ ماڈل ہوگا، یہ وہ ریاست ہوگی جس کے اندر ریلیجس مائنورٹی کو ان کی ڈیو رسپیکٹ بھی ملے گی، ان کی ڈیو ڈگنیٹی بھی ملے گی، اور ان کی جو خدمات ہیں ان کو ریکگنائز بھی کیا جائے گا۔ میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف بڑھتا ہوں۔ آپ کا چونکہ ایجوکیشن کے ساتھ تعلق ہے، فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی سے ہیں آپ، دنیا کے مختلف ملکوں میں ایک ماڈل ہے کہ ان کا گریجویٹ جب گریجویشن کرتا ہے تو اس کی ریسرچ کو پالیسی میکنگ کا حصہ بنایا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو انٹرنشپ دی جاتی ہے، جاب اپورچونٹی ملتی ہے، اور وہ فیوچر کا ایک لیڈر بن کے ابھرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی یونیورسٹیاں اتنی تحقیق کروانے کے بعد بھی اس کو پالیسی میکنگ میں انکلوڈ نہیں کروا سکی تاکہ مستقبل بہتر ہو سکے؟ کیا وجوہات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جہاں تک ہمارے اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بلا شبہ بہت اچھی تحقیق کرتے ہیں اور ان کی تحقیق بین الاقوامی معیار کی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی ریکمنڈیشنز کو اگر پالیسی کا حصہ بنانا ہے تو پھر وہ پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کا رول بہت زیادہ اس میں اہم ہے۔ ہماری سفارشات جاتی ہیں، بچے تھیسس بھی کرتے ہیں، اپنی ریسرچ کرتے ہیں، سو ان تمام ریسرچز کی جب تک امپلیمنٹیشن، جب تک پالیسی ساز ادارے اس کے اندر اپنا رول پلے نہیں کریں گے تب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی۔ بلا شبہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس ترقی کے اس معیار تک صرف تبھی پہنچ سکیں گے جب پالیسی ساز ادارے بھی ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر پھر وہ بچوں کو مواقع ملیں گے اور وہ آگے بڑھیں گے۔ اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد، دیکھتے رہیے سڈو نیوز۔ سوال آپ کا کوئی اگر سوال ہے تو سعد نذیر صاحب سے کریں۔ السلام علیکم، میرا نام زیب شہزاد ہے اور میرا تعلق انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اور یوتھ کونسل پاکستان سے۔ سر میرا کوشچن ایک کلیکٹیو کوشچن ہے، آپ میں سے کوئی بھی آنسر کر سکتے ہیں۔ آپ سب نے بات کی ان فلاز کے بارے میں جس کی وجہ سے ہمارا جو پاکستان ہے وہ ایک اسلامک پولیٹیکل سسٹمز کی طرف نہیں جا رہا،
تو سر اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب آفٹر 76 ایئرز آف انڈیپینڈنس ہم اسٹل اسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جن کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے، تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اس بیٹے اس سارے کے ذمہ دار نا یہ سارے افراد ہیں جو اس اسٹیج پہ بیٹھے ہیں. اصل چیز جہاں پہ ہم مس آؤٹ کر گئے کہ جو میری ان سے بھی سوال ہے اور آپ سب سے بھی سوال ہے کہ دینی اقدار ہم نے معاشرے کو پڑھائی کہاں؟ وہ موریلٹی ہم نے معاشرے کو پڑھائی کہاں؟ ہم نے اپنے بچوں کو یہ پڑھایا کیا کہ آپ نے کہاں کہ آپ نے سچ اور جھوٹ میں تفریق کرنی ہے، آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ وہ قصے اور کہانیاں اور وہ واقعے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسلک تھے، جو غزوات کی کہانیاں ہم اپنے سلیبس میں پڑھتے آئے، وہ اب ہمارے بچوں کو میسر ہی نہیں ہے. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے دین کے خد و خال کیا ہیں. اس لیے وہ یہ پروڈکٹ ہے اس سوسائٹی کا کہ جہاں کلمے کی بنیاد پہ ملک بنا. اور معذرت کے ساتھ سر کسٹوڈین ہیں نظریاتی کونسل کے، جہاں پہ یہ طے ہوا کہ قرآن اینڈ سننا شیل بی دی سپریم لا، جس سے میں اور میرے بزرگ بڑی کھلی طور پہ اس کو تضاد سمجھتے ہیں. قرآن اینڈ سننا شیل بی دی اونلی لا آف دا کنٹری، ناٹ دا سپریم لا. کہ ایک انفیریئر لا کی بھی گنجائش آ جائے، اور اس انفیریئر لا اور اس جمہوریت کا آج یہ پروڈکٹ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. اور سود کا ایک پیسہ کھانے کو تشبیہ کس چیز سے دی جاتی ہے وہ میں اسٹیج پہ بیٹھ کے بچوں کے سامنے نہیں بیان کر سکتا. اور اسلامی نظریاتی کونسل نے سود کو حرام قرار دیا، سود کے نفاذ کو، سود کو ختم کرنے کی انہوں نے تجویزات دی گئیں. اور آپ کی سٹنگ گورنمنٹ اور جرت اس ملک کے بینکس کی اور اس ملک کے سیاستدانوں کی اور اس ملک کے جوڈیشل نظام کی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کو مسلسل پروٹیکشن دے رہے ہیں، مسلسل پروٹیکشن دے رہے ہیں. جی بیٹے آپ بولیں. السلام علیکم، میرا نام حسینہ کوثر ہے، میں فیڈرل اردو یونیورسٹی میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں. سر گزشتہ 76 سالوں میں ہم اپنی معاشرت، معیشت اور نظام حکومت کو ترقی کی راہ پر نہیں ڈال سکے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے میں اب مزید 76 سال لگنے والے ہیں؟ ایک تو چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ چونکہ ہم یہاں کمزوریوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تاثر گویا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں 76 سال سے. ایسی بات نہیں ہے، ہم نے بہت کچھ کیا. پاکستان اس وقت دنیا کے کوئی عام ممالک میں شامل نہیں ہے. ہماری اتنی زیادہ کوتاہیوں کے باوجود ابھی یہاں ذکر ہوا کہ ایٹمی قوت بنے. ایٹمی قوت بننا کوئی مذاق تھا؟ ساری دنیا آپ کے خلاف کھڑی تھی، وسائل بے پناہ چاہیے تھے، لیکن آپ ایٹمی قوت بنے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کامیابیاں نہیں ہیں، آپ کی بہت کامیابیاں ہیں. اس کا اعتراف ہونا چاہیے. لوگوں نے اس کے لیے جدوجہد کی، قربانیاں دیں، اپنے ایثار کیا، اور اس کی وجہ سے ہم آج یہاں کھڑے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری ایک حیثیت ہے. جو ناکامیاں ہیں اس کی وجہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. چیز سسٹم کی خرابی نہیں ہے، بنیادی طور پر ہم نے معاشرے کو تیار نہیں کیا. یہ جو مارل ویلیوز کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ اسٹیٹ نہیں لاتی ہوتی مارل ویلیوز. مارل ویلیوز معاشرہ قائم کرتا ہے. سوسائٹی ہمیشہ ایک ویلیو سسٹم پر کھڑی ہوتی ہے. ریاست تو قانون بناتی ہے اور قانون کے نفاذ کی بات کر رہی ہوتی ہے. گل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، ایک چھوٹا سا سوال پٹ کروں گی کہ اگر ہم پاکستانی تاریخ کو دیکھیں تو یہاں جمہوریت بھی رہی، آمریت بھی رہی، صدارتی نظام بھی رہا، پارلیمانی نظام ہے. تو ریاست مدینہ کون بنائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں میں اہلیت نہیں ہے، تو ایسی ریاست کون تشکیل کرے گا؟ دیکھیں، آپ کا سوال اتنا اچھا تھا کہ لوگوں نے تالیاں بجا دیں. اصل بات یہ ہے کہ ابھی ثبوت بھائی نے بھی سوال پوچھا، اس بچی نے ایک سوال پوچھا بڑا امپورٹنٹ تھا کہ رسپانسبل کون ہے؟ رسپانسبل کون ہے؟ وہ جو لیجسلیشن کرتے ہیں. قومی اسمبلی کے اندر کون سی ایسی لیجسلیشن کی؟ یہ شرف صاحب نے بات کی، عمر صاحب نے کلیکٹیو وزڈم کی، اجتماعی دانش کی بات کی. اجتماعی دانش آج کہتی ہے کشمیر اور غزہ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ. غزہ کے اندر مسلمان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کلیکٹیو وزڈم یہ کہتا ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت کرو، گیس لو، 550% آج کی تاریخ میں گیس کی ریٹ کم ہو جائیں گے. 2 روپے یونٹ بجلی آپ کو مل رہی ہے، آپ کو جو ہے 16 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے. لیکن کیا کریں؟ کلیکٹیو وزڈم یہ کہتی ہے کہ جناب امریکہ بہادر ہے، امریکہ کے غلام ہیں ہم، اس لیے باہر نہیں نکل سکتے. یہ کلیکٹیو وزڈم ہے. یہ آپ کا جمہوری نظام ہے جس کے اندر ادارہ شماریات ہے پاکستان کے مطابق. سبوک سید صاحب پڑھیں آپ اس کو، اس کے اندر سب سے زیادہ ترقی اگر کی ہے. میں بالکل آمروں کے خلاف ہوں، لیکن سول عامر کے متعلق کیوں نہیں بات کرتے؟ جس نے
1974 کے اندر باقاعدہ ایک ISI کے اندر پولیٹیکل سیل قائم کیا جو آج تک قائم ہے. کسی جمہوری حکومت نے اس کو ختم نہیں کیا. کس نے یہ حکم دیا تھا ان کو کہ آپ کریں پالیٹکس؟ بیٹے آپ کھڑے ہو جائیں, آپ نے کافی دیر سے آتے. My name is Sana Shafiq. I'm the student of BS Mass Communication in Federal Urdu University. میرا آپ سب سے ایک کلیکٹیو کویشچن ہے کہ ہم سب اپنے ملک کے بارے میں یہ نعرہ تو بڑے پرجوش ہو کے لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, لیکن اگر اس کی دوسری جانب دیکھا جائے تو انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بولا جاتا ہے اور سب سے زیادہ سچ شراب خانوں میں شراب پی کر بولا جاتا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ معاشرہ پھر کیسے ترقی کرے؟ جی صاحب. بیٹے نے سوال کیا کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اور آج کی جو موریلٹی جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ عدالتوں میں قرآن پہ ہم ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. میں دو چیزیں اس میں بیان کر دوں. پہلی چیز یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ بنیاد ہے اس عمارت کی جو پاکستان کی صورت میں کھڑی ہے. یہ بنیاد آج آپ نکال دیں اور آج کے جو حالات ہیں وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ سندھی اپنا الگ ملک بنانا چاہ رہا ہے, بلوچی اپنا الگ ملک بنانا چاہ رہا ہے, کے بنگلہ دیش کی گفتگو کر رہا ہے اور پنجابی کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی. تو یہ وہ ریالٹی ہے. اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد نکال دی تو یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. کوئی یہاں بیٹھا موریلٹی کا درس اور جمہوریت کا درس نہیں بچا سکے گا. دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے, وہ بیٹے اس لیے بولا جاتا ہے کہ ہماری درس گاہوں میں سچائی کا کرائیٹیریا دین کی بنیاد پہ کھڑا نہیں کیا گیا, اس لیے وہ موریلٹی لوگوں کی نہیں ڈیفائنڈ کہ وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھیں. ہم نے ایز مسلمان, جس کی کوئی بات نہیں کر رہا, یہ کانسیپٹ ڈسکس کرنا ہے لائف آفٹر ڈیتھ کا. کوئی اور جمہوری نظام دنیا کا لائف آفٹر ڈیتھ کو نہیں ڈسکس کرتا. جب آپ یہ اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ پاک کو جواب دہ ہونا ہے, تو پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے منع کرنے کے باوجود کسی سیاستدان کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرے. اور ہمارے سپہ سالار بھی حافظ صاحب ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ آپ تو دین کے محافظ ہیں, آپ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ جیسے آپ SIFC اور باقی دیگر معاملات اس ملک کے سر انجام دے رہے ہیں, کائنڈلی یہ بھی سر انجام دیں. جزاک اللہ خیر. اسٹوڈنٹس کے بعد کچھ ٹیچرز بھی سوال کرنا چاہتے ہیں. جی سر. جی ڈاکٹر عظمیٰ سراج صاحبہ آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. آپ اگر کچھ پوچھنا ہے ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے ہیں. آپ لوگوں نے بات کی کہ ہمارا جو مقدمہ ہے یہ ہماری نوجوان نسل لڑے گی. پچھلے 75 سال میں ہم اسی گفتگو میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں کون سا نظام بہتر ہوگا. نظام کی خرابیاں ہم تلاش کرتے کرتے آج ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر اس ملک کے تقریباً 50% وہ بچے جو کہ اسکول گوئنگ ایج کے ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں. 44% بچے وہ ہیں جو کہ میل نیوٹریشس ہیں. 39% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ رکھتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں اسی بحث مباحثے میں پھنسے رہنے کے بعد ہم اپنے لیے وہ نوجوان نسل جو ہے وہ تیار کر پائیں گے جو کہ ہمارے ان موجودہ حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بہتر راستے کی طرف چل پڑے؟ کیا ابھی بھی ہم سوال ہی کرتے رہیں گے یا ہم پھر کسی سلوشن کی طرف بھی جائیں گے؟ 4-5 چیزیں اکٹھی ہو گئیں. نمبر 1, ایک آدمی کا ورلڈ ویو ہے. اسلام کا ورلڈ ویو ہے کہ آدمی کو آخرت اورینٹڈ ہونا چاہیے. ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی دین ہے نہیں. دین کا میسج یہی ہے کہ آخرت اورینٹڈ, خدا کے حضور جواب دہی کا احساس. یہ انفرادی سطح پہ ہے. قیامت میں بھی اللہ انفرادی طور پہ لوگوں کو کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا, بطور حکمران کیا کیا, بطور فرد کے کیا کیا, شہری کے کیا کیا. ایک تو ہے آپ کا ورلڈ ویو. نمبر 2, ریاست کیوں وجود میں آتی ہے اور ریاست کی ضرورت انسانوں نے کیوں سمجھی. ریاست کوئی دینی ادارہ نہیں ہے. ریاست ایک سیاسی و سماجی ادارہ ہے جو انسان کی سماجی ضروریات سے جس نے جنم لیا ہے. ریاست اس لیے وجود میں آتی ہے, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا, کہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرے, ان کی جان و مال کا تحفظ کرے. ہمارے ہاں بھی جب اس پہ بحث ہوئی تو مقاصد شریعت کا تعین کیا گیا, اور مقاصد شریعت کا پہلا مقصد کیا ہے؟ جان کا حفاظت. دوسرا ہے مال کی حفاظت. تیسرا ہے عزت کی حفاظت, نسب کی حفاظت. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کے لیے ایک دنیا کا نظام وجود میں آتا ہے. ریاستیں اس لیے وجود میں آتی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت جو ریاست کا نظام ہونے کے باوجود وہ مقاصد کیوں حاصل نہیں کر سکے جو ہمیں اس وقت حاصل کرنے چاہیے تھے. یہ 3 الگ چیزیں ہیں. تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ نظام کوئی بھی ہو اس کو افراد چلاتے ہیں. افراد کی اگر اخلاقی تربیت نہیں ہوتی تو نظام نہیں چل سکتا. خلافت راشدہ کے لیے ابو بکر و عمر کا ہونا ضروری ہے. ابو بکر و عمر نہ ہو تو خلافت راشدہ وجود میں نہیں آ سکتی.
اس لیے افراد کار تیار ہونے چاہیے. افراد کار کون تیار کرتا ہے؟ یہ آپ کے سوشل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو بندے تیار کرتے ہیں تاکہ کل وہ حکمران بن جائیں, کل وہ باپ بن. دیکھیے صرف حکمران ناکام نہیں ہے اس ملک کے اندر, اس ملک میں باپ بھی ناکام ہے, اس ملک کے اندر دکاندار بھی ناکام ہے, اس ملک کے اندر تاجر بھی ناکام ہے, اس ملک کا ہر طبقہ ناکام ہے, طالب علم بھی ناکام ہے, ٹیچر بھی ناکام ہے. کیوں ناکام ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو مارل فیبرک ہے سوسائٹی کا وہ ہم نے برباد کر دیا اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات کی کہ کون سا ایسا نظام ہے جس نظام کو اپناتے ہوئے پاکستان ترقی کر سکتا ہے. کل ہم بات کریں گے کہ اگر اس موجودہ نظام میں لوپ ہولز ہیں تو اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے, اور اگر اصلاح نہیں ہو سکتی تو اس کا متبادل نظام کیا ہوگا. جی ہاں ناظرین, کیا وہ نظام پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی تقدیر بدل سکتا ہے, ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیر سکتا ہے؟ کیا اس نظام کے ذریعے ہم ایک ڈائیورس کلچر اور انکلوسیو سوسائٹی کی طرف بڑھ سکتے ہیں جہاں پر اکراس دا بورڈ وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن آف ایتھنک گروپ اور ریلیجس کنیکٹیویٹی سب کے رائٹس اور اوبلیگیشن برابر ہوں؟ اس پر ڈسکشن جاری رکھیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.